बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा गुफ्तगू का मौजू है वह है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, और ये हमारी इस मौजू के ऊपर चौथी नशिस्त है। इससे पहले 3 नशिस्तों में हमने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक पर दलाइल दिए हैं, और आज भी इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक पर दलाइल हम देंगे, और सही हदीसों से ये बयान वाज़े करेंगे कि अल्लाह ताला ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा इल्म अता फ़रमाया, पूरी कायनात का इल्म अता फ़रमाया, जो हो चुका उसका भी इल्म अता फ़रमाया, और जो क़यामत तक होने वाला है उसका भी आपको इल्म अता फ़रमाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, आपने नबुव्वत का ऐलान फ़रमाया, तो आपकी नबुव्वत की ख़बर जब कैसर व किस्रा तक पहुंची, तो किस्रा ने अपने मादाम नामी आमल को, जो यमन का और इसके गिरदो नवा के इलाक़ों का हाकम मुकर्रर था, उसको पैगाम भेजा कि मुझे ये ख़बर पहुंची है कि तुम्हारी तरफ एक आदमी नबुव्वत का दावा करता है, उससे कह दो कि वो ऐसे काम से बाज आ जाए, वरना मैं किसी को भेजकर उसे और उसकी सारी कौम को कत्ल करवा दूंगा। तो जब उसने ये पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेजा, और मादाम ने अपने कासिद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये पैगाम जो है देकर भेज दिया, और जब उसका कासिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और वो पैगाम आपको सुना दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं ये दावा अपनी तरफ से करता तो मैं रुक जाता, बाज आ जाता, लेकिन मुझे तो अल्लाह ताला ने मबूस फ़रमाया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे रब ने कैसर को कत्ल कर दिया है, और आज के बाद कोई कैसर नहीं होगा। और फिर फरमाया कि मेरे रब ने किस्रा को भी कत्ल कर दिया है, आज के बाद कोई किस्रा नहीं होगा। तो उसका जो कासिद था उसने फ़ौरन आपकी ये बात तहरीर कर ली, लिख ली। वो दिन वो टाइम जो हुजूर ने फरमाया था वो उसने लिख लिया, और फिर जब वो वापस मादाम जो यमन का गवर्नर था, हाकम था, उसके पास वापस गया, तो उससे पता चला कि कैसर और किस्रा दोनों हलाक हो चुके हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना अज़ीम इल्म अता फ़रमाया कि आपने मदीना पाक में बैठे बैठे कैसर और किस्रा दोनों के हलाक होने की ख़बर इरशाद फरमाई। यह हदीस मुबारक मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 8 और सफ़ा 287 के ऊपर मौजूद है। और इस हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकूनु फ़ी उम्मती रजुलुन यतकल्लमु बादल मौत, कि मेरी उम्मत में एक आदमी होगा जो मौत के बाद कलाम करेगा, जो मरने के बाद कलाम करेगा। तो ये हदीस मुबारक मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 8 सफ़ा 291 पर मौजूद है। तो इसी हदीस मुबारक की ताद हज़रत इमाम बाक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है कि हज़रत रुबई से रवायत है कि हम 4 भाई थे, और मेरा भाई रबी हम सबसे ज़्यादा रोज़ा नमाज की कसरत करने वाला था, उसकी वफ़ात हो गई।
اس کے مرنے کے بعد ہم سب اس کے آس پاس بیٹھے تھے کہ یکدم اس نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا اور السلام علیکم کہا۔ ہم نے وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ موت کے بعد کلام؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ موت کے بعد میں نے اپنے رب سے ایسے حال میں ملاقات کی کہ وہ غضبناک نہ تھا۔ میرے رب نے اعلیٰ درجے کی نعمتیں اور ریشمی لباس کے عطیے کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ خبردار ہو جاؤ کہ بے شک حضرت ابو القاسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نماز جنازہ پڑھنے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ تم میرا جنازہ جلدی سے لے کر چلو اور میرے لیے جانے میں دیر نہ کرو۔ پھر سکوت موت کے ساتھ خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا، خبردار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ من امتی من یتکلم بعد الموت، کہ میری امت میں ایک آدمی موت کے بعد بھی کلام فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے اپنے رب سے تمہیں خبر دینے کی اور بشارت دینے کی اجازت لی ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے چلو کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیری واپسی تک میں یہاں سے نہ جاؤں گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ دلائل النبوہ جلد نمبر 6 صفحہ 454 پر جو ہے موجود ہے، اور حلیۃ الاولیاء صفحہ جلد نمبر 3 صفحہ 367 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور دوسرے مقام پر حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ جمل میں ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ ان نے قتل ہونے کے بعد اس طرح کلام کیا کہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الشہید، عثمان الرحیم، ثم ساکت۔ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ شہید ہیں، اور حضرت عثمان رحیم ہے۔ پھر سکوت موت کے ساتھ خاموش ہو گئے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو دلائل النبوہ جلد نمبر 6 صفحہ 58 پر بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یہودی علماء میں سے ایک عالم آیا اور اس نے کہا، السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اسے اس طرح سے دھکا دیا کہ وہ گرنے کے قریب ہو گیا، اور اس نے کہا، تم نے مجھے دھکا کیوں دیا ہے؟ تو حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہا، حضور کا نام کیوں لیا ہے؟ حضور کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے۔ تو اس نے کہا کہ ہم اس نام سے پکارتے ہیں جو نام گھر والوں نے رکھا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر والوں نے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا جواب تجھے نفع دے گا۔ اس نے کہا کہ میں کانوں سے سنوں گا، اور یہودی کے ساتھ ایک چھڑی تھی جس کے ساتھ اس نے زمین کو کریدا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرو۔ اس نے کہا کہ جب زمین و آسمان بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا لوگ پل صراط کے پاس تاریکی میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا سب سے پہلے پل صراط سے کون گزریں گے؟ فرمایا فقراء اور مہاجرین۔ یہودی نے کہا کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی پہلی خوراک کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مچھلی کا جگر۔ اس نے پوچھا اس کے بعد ان کی غذا کیا ہوگی؟ فرمایا کہ جنتی بیل کو ذبح کیا جائے گا، وہ جنتی بیل کے پہلو کا گوشت کھائیں گے۔ اور ان سے پوچھا کہ ان کا مشروب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلسبیل، چشمے کا پانی۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر اس نے کہا اب میں آپ سے ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس کا جواب اہل زمین میں صرف اللہ کے نبی یا ایک دو آدمی دے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بتانا تجھے نفع دے گا۔
اسے کہا کہ میں کان سے سنوں گا، اور اس نے کہا کہ میں لڑکے کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید اور عورت کا پانی زرد ہوتا ہے، اور جب دونوں جمع ہوتے ہیں اگر مرد کی منی غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اگر عورت کی منی غالب آ جائے تو پھر لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے یہودی نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ نبی ہیں، اور یہودی چلا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ یہودی نے پوچھا اس کی خبر مجھے اللہ تعالیٰ نے دی، اور یہ حدیث مبارکہ طبرانی کبیر جلد نمبر 2 صفحہ 93 پر موجود ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے چند مسائل جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب زمین و آسمان کا وجود ختم ہو جائے گا تو لوگ پل صراط کے پاس ہوں گے، اور پھر اہل جنت کی پہلی خوراک جو ہے وہ مچھلی کا جگر اور بیل کا گوشت ہوگا۔ اہل جنت مشروب جو ہے وہ سلسبیل کا چشمہ ہوگا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وجہ بیان کی جس کی بنا پر جو ہے وہ لڑکا اور لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو نہ اس سے اشارتاً یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ علوم عطا فرمائے، ایسا علم غیب عطا فرمائے کہ کائنات میں آپ کے علم کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی، کہ کائنات میں سب سے زیادہ جو علم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ اس حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے اور ایک آدمی دکھائی دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو تیز کر دیا، تو پیچھے ہم نے بھی ایسے ہی تیز کر دیا۔ جب حضور کی سواری تیز ہوئی ہم پیچھے تو ہم نے بھی اپنی سواریاں تیز کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا ارادے سے آیا تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کروں۔ آپ فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ مجھے اسلام کی تعلیم دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ تو جب اس بات کا اقرار ہو گیا کہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا عز و جل کی طرف سے ملی برحق ہے، اس نے کہا کہ میں نے اقرار کیا، اور پھر فرمایا کہ نماز ادا کرنا، اس نے کہا کہ میں نے اس بات کا بھی اقرار کیا، اور یہ کہ تم ماہ رمضان کے روزے رکھیں، اس نے کہا میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ تو آپ فرمایا پھر تم پر حج فرض ہے جب تم صاحب حیثیت ہو جاؤ۔ تو اس نے اقرار کیا اور واپس چلا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی اونٹنی کا پاؤں چوہوں کی بل پر میں آ گیا اور وہ لڑکھڑا گئی، اور وہ جوان گر گیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہ فوت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر اس کے منہ موڑ لیا، فرمایا اس کو پانی کے پاس لے چلو۔ پس ہم نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا اور حنوط لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لحد والی قبر بناؤ، اس لیے کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شک ہمارے غیر کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر خاموشی سے بیٹھ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس شخص کی بات نہ بتاؤں، یہ کہ عمل اس نے تھوڑا کیا لیکن اجر اس کو زیادہ ملا ہے۔ یہ لوگوں میں ہے، جو ان لوگوں میں ہے جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں ہونے دی۔ انی اعرضت عنہ وملکانی یدسانی فیہ نمار الجنت، کہ میں نے اس سے منہ پھیرا اس لیے کہ وہ دو فرشتے اس کے منہ میں جنتی پھل دے رہی تھیں۔ اس حدیث مبارکہ کو مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 41، طبرانی کبیر جلد 2 صفحہ 319، مسند امام احمد بن حنبل جلد 4 صفحہ 359
پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو ان حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم مبارک تھا وہ کتنا عظیم تھا، آپ کو اللہ رب العزت نے کتنا عظیم علم عطا فرمایا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سب سے پہلے ہم 4 ہستیاں جنت میں داخل ہوں گی، تو اور حسن اور حسین، اور ہماری اولاد ہماری پشت پر ہوگی، اور ہماری بیویاں ہمارے پیچھے ہوں گی، اور ہمارے محب ہمارے دائیں بائیں ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ کو طبرانی کبیر جلد 3 صفحہ 41، مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 174 پر موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کتنا عظیم علم عطا فرمایا ہے کہ آپ آنے والے زمانے کی خبریں بیان کرتے ہیں، موجودہ زمانے کی بھی خبریں بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔